हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनफेवरेट एम्प्रेस के पार्ट सेकंड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। निंग ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, इसलिए वो उठकर हाइनेस की हेल्प करता है उन्हें रोब पहनाने में। फिर वो उनके लंबे से बालों को पोनी टेल कर देता है, फिर एक्सपेंसिव हेयर पिन लगा लेता है। निंग जैसे ही सेटिस्फाई हो जाता है फिर वो स्माइल करता है। उसकी जो हाइनेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन निंग साथ ही साथ ये भी सोचता है उसका जो मैजेस्टी है क्यों वो उनकी एम्प्रेस को पसंद नहीं करता, जबकि वो परफेक्टली डिफाइंड है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है पूरे शैंग सिटी में। फिर जियोजैन निंग से कहता है, निंग ये जो रोब है ये इतना गर्लिश क्यों है। जियोजैन अपने आप के साथ फिर सोचने लगता है, ये लाइट ब्लू का रोब बिल्कुल लड़कियों के कपड़ों जैसा है। हालांकि यह रिच कलर लग रहा है, लेकिन ये फिर भी लड़कियों जैसे कपड़े है। एम्प्रेस तो आदमी है, हालांकि वो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन वो फिर भी आदमी है, उसके लिए ऐसे कपड़े क्यों। बेचारा काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा होगा, एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से उसका पति भी उसे प्यार नहीं करता। क्या ज़िंदगी थी उसकी। निंग जैसे ही जियोजैन का ये सवाल पूछता है कि ये कपड़े बिल्कुल लड़कियों जैसे हैं, तो वो बेचारा अपने सर को खुजाने लगता है और सोचता है कि अब मैं अपनी हाइनेस को क्या जवाब दूं कि ये कपड़े वो क्यों पहनता है। निंग को पता है जो उसकी जो हाइनेस है उन्हें ऐसे टाइप के कपड़े पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और उसकी हाइनेस की जो स्लिम सेक्सी बॉडी है उस पर ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली मैच हो जाते हैं। निंग फिर गहरी सांस लेकर कहता है, हाइनेस आपको इस टाइप के रोब्स पहनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्या हो हाइनेस, आपको कुछ गड़बड़ लगा। निंग ये सवाल करता है। जैन निंग की तरफ देखकर फ्रोनिंग होता है और फिर स्माइल करता है। हालांकि जैन उस वक्त निंग को तो नहीं कह पाता कि वो जियोजैन है, ना कि उसकी हाइनेस। उसमें और उसकी हाइनेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। उसके बदले जैन उसे कहता है, अरे कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं आज से ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा। प्लीज़ श्योर हो जाना जब हम वापस आएंगे मेरे लिए कुछ अलग टाइप के आदमियों टाइप के कपड़े लाना। निंग ये सुनता है और फिर अपनी हाइनेस की तरफ देखता है जो कि उसके सामने खड़ा था। फिर उसे थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है कि उसकी हाइनेस क्या कह रहा है। आज वो बिल्कुल ही डिफरेंट ही साउंड कर रहा है। फिर निंग जवाब में कहता है, ओके योर हाइनेस, जो आपको चाहिए वो मैं ला दूंगा। फिर अपना सर बो डाउन करता है। निंग फिर गार्ड्स को वे दिखाता है कि किस तरफ चलना है। फिर सभी गार्ड्स जियोजैन के आसपास सराउंडेड होकर चलते हैं। जियोजैन बीच में खड़े होकर उनके साथ चलता है। जियोजैन देखता है हर एक मेड बात कर रही थी जहाँ जहाँ से जियोजैन चल रहा था। जियोजैन ने अपने हाथ को अपने स्टमक के ऊपर प्लेस कर दिया। जियोजैन को लग रहा है कि उसे इस वक्त अपने बेबी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये उसकी जिम्मेदारी है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन भी आएगा जब वो प्रेग्नेंट होगा। वो हमेशा से ही अपनी वर्ल्ड में टॉप रहा है, आज दूसरी दुनिया में आकर वो बॉटम हो गया। जैसे ही जियोजैन फाइनली किंग के पैलेस पहुंच जाता है तो वो देखता है वो पैलेस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, जहाँ पर क्वीन मदर और उनके हस्बैंड रहते हैं। वो पैलेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें भी है। गार्ड्स चारों ओर फैले हुए हैं। जैसे ही जियोजैन अंदर चला आता है, जियोजैन को देखकर सभी गार्ड्स नी डाउन हो जाते हैं रेस्पेक्ट में। फिर जैन ये देखकर उन्हें रेज होने के लिए कहता है। जैन अपने आसपास देखता है, उसके आसपास 3 गार्ड्स नी डाउन थे। जैन उनकी तरफ प्रॉपरली देखता है। फिर निंग उसे कहता है, हाइनेस जो मिडिल में किंग है। फिर वो कहता है, हाइनेस जो इन तीनों में जो बीच वाले 2 है वो हमारे किंग के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, उन्हें भी पनिश किया गया है। किंग चाहते हैं तब तक वो भी इसी तरह ही रहे जब तक उनकी जो कंसोर्ट है उसे रिहा ना कर दिया जाए। निंग ये धीरे धीरे कहता है ताकि कोई सुन ना ले। जैन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा वंडर हो जाता है जब वो कंसोर्ट के बारे में सुनता है कि उसे लॉकअप कर दिया गया है। फिर वो निंग से कहता है, उसे लॉकअप कब कर दिया गया। ये सुनने के बाद निंग जवाब में कहता है, हाइनेस उसे कल बंद कर दिया गया, आपको याद नहीं होगा, आप कुछ दिनों से अनकॉन्शियस थी, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। निंग ये सैड होकर कहता है।
پھر ننگ کی طرف دیکھ کر زین ننگ کے ہیڈ کے اوپر پیٹڈ کرتا ہے اور اسمائل کرتا ہے۔ زین کو دھیرے دھیرے سب کچھ پتہ چل گیا تھا، وہ کچھ بھی کرے گا تب بھی جو کنگ ہے وہ اس سے نفرت کرے گا، اور ہر دن وہ اور زیادہ اس سے نفرت کرے گا، اور اسے یہ بھی شک ہے کہ کہیں اس کا جو کنگ ہے اسے وہ مار بھی نہ دے۔ زین اس وقت جس دنیا میں ہے، اینشنٹ ورلڈ میں، وہاں پر بھی رائل زیو جین کے ساتھ بہت ہی برا کیا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر زین کافی زیادہ ڈر گیا۔ پھر زین دھیرے دھیرے ننگ کے کان میں کچھ کہتا ہے، پھر وہ کنگ کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر نی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ زین کی طرف دیکھ کر سبھی لوگ سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ ایمپریس نی ڈاؤن ہو گئی ہے، تو سبھی کے سبھی ایمپریس کے ساتھ ہی نی ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ زین شیور ہو جاتا ہے جب اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنی شارپ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو زین اپنا سر اٹھا کر دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، تو وہ اپنے سامنے ایک پرسن کو دیکھتا ہے جو کہ کنگ تھا۔ وہ اپنے دانتوں کو غصے سے گرنٹنگ کر رہا تھا۔ زین کا جو دل ہے وہ اچانک سے اپنے جو ہارٹ بیٹنگ ہے نا اسے اسکپ کر دیتا ہے جب وہ اپنے سامنے دنیا کا سب سے ہینڈسم آدمی کو دیکھتا ہے جو کہ بایو سیکشل ہوتا ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد زین اسے اپنا دل دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اتنا خوبصورت آدمی آج تک زین نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے زین کنگ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو زین وہیں شوق میں آ کر رک جاتا ہے، اس کی دنیا جیسے وہیں پر رک گئی تھی۔ زین بایو سیکشول ہے اور وہ ہمیشہ سے اسی کائنڈ کے انسان کی تلاش میں تھا جسے آج اس نے دیکھا ہے۔ وہ سچ میں اسے اپنا دل دینا چاہ رہا ہے۔ تبھی کنگ کہتا ہے، تم گری ہوئی انسان یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ زین کا جو دل ہے وہ ہرٹ ہو جاتا ہے کنگ کی باتیں سن کر۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کنگ اتنی بیڈلی اس کے ساتھ بات کرے گا۔ تو زین کہتا ہے، یور میجسٹی، میں یہاں پر آپ کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں، جو کچھ بھی ان دنوں آپ کی فیوریٹ کنسورٹ کے ساتھ ہوا اس کے لیے۔ میں فادر سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں تاکہ وہ آپ کی کنسورٹ کو رہا کر دے۔ زین کے منہ سے جواب سننے کے بعد وانگ ییبو ہنس ہنس کر اسے کہتا ہے، تمہیں لگتا ہے تم یہاں پر آؤ گی تو یہ کنگ تمہیں دیکھ کر امیزڈ ہو جائے گا؟ تم کیا سوچتے ہو تم مجھے ایسے کر کے خرید لو گے؟ سچ کہوں تو تمہارے یہاں آنے سے میں ڈسکسٹ فیل کر رہا ہوں۔ بہتر ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں یہاں سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکال دوں گا۔ وانگ ییبو چلا چلا کر کہتا ہے۔ وانگ ییبو کے چلانے سے زین ٹرمبل کرتا ہے۔ کچھ منٹ پہلے زین کے اندر جو بولڈنس تھی وانگ ییبو کے چلانے سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ زین ابھی بھی تھوڑا بہت ویک ہے۔ ییبو کے چلانے سے زین کے سٹمک میں تھوڑا بہت پین ہوتا ہے۔ پھر زین اپنے سٹمک کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور پھر گہری سانس لیتا ہے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے بولتا ہے، یہ کنگ تو سچ میں بہت ہی زیادہ کرول ہے، باسٹرڈ۔ کچھ منٹس کے بعد جو کوئن مدر ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور اسے ننگ فالو کر رہا تھا۔ کوئن مدر کو آتا ہوا دیکھ کر زین نی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر کوئن مدر امیڈیٹلی زین کی ہیلپ کرتی ہے اسے واپس سٹینڈ اپ کرنے میں۔ کوئن مدر ورڈ آواز میں زین سے کہتی ہے، مائی ڈیئر، تم نی ڈاؤن کیوں ہو گئے؟ تم پریگننٹ ہو اور ابھی بھی تم بہت ہی زیادہ ویک ہو۔ اگر تمہیں یا اس بیبی کو کچھ ہو جاتا تو؟ وانگ ییبو ان دونوں کی باتیں سنتا ہے اور ان دونوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے کافی زیادہ غصہ دکھائی دے رہا ہے۔ پھر وہ اپنی آنکھوں کو رول کرتا ہے۔ زین پھر کوئن مدر کو جواب میں کہتا ہے، مدر، میں ٹھیک ہوں۔ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں کافی زیادہ ورڈ تھا میجسٹی کی ویل بینگ کے لیے۔ میں نے سنا ہے کہ اسے کل یہاں پر اریسٹ کر دیا گیا۔ مدر، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کنسورٹ آرچرڈ کو جانے دیں۔ اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، یہ میرا فالٹ تھا۔ میں ہی کیئرفل نہیں تھا اس دن، اس لیے میں پھسل کر پانی میں گر گیا۔ کنسورٹ آرچرڈ انوسینٹ ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ زین کا جواب سننے کے بعد وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی سرپرائز ہو جاتے ہیں۔ سب لوگوں نے دیکھا تھا کنسورٹ نے ہی ایمپریس کو پش کر کے پانی میں گرا دیا تھا۔ کوئن مدر پھر کہتی ہے، مائی ڈیئر، تم اپنے ہسبینڈ کو کسی بھی قیمت میں سفر نہیں کرنے دو گی، یہ میں دیکھ سکتی ہوں۔ تم اپنے ہسبینڈ کے لیے کچھ بھی کرو گی۔ یہ بات بولتے ہوئے کوئن مدر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے۔ اس وقت کنگ غصے میں مرے جا رہا تھا۔
پھر کنگ اپنی مدر سے کہتا ہے، مدر کیا آپ دیکھ نہیں سکتی ہو کہ یہ کیا پریٹینڈ کر رہی ہے؟ یہ ایسے پریٹینڈ کر رہی ہے کہ جیسے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے چہرے کی طرف مت جائیے، یہ بالکل لومڑی ہے۔ ایبو غصے میں آ کر اپنی سیٹ سے اٹھ جاتا ہے اور پھر اپنی آنکھوں کو زین کی طرف دیکھ کر رول کرتا ہے۔ زین جواب میں ایبو سے کہتا ہے، بالکل صحیح، میں ایک لومڑی ہوں جس سے آپ بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہو، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے پریگننٹ کر دیا۔ زین نے سرکیسٹیکلی جواب دیتا ہے۔ زین کے منہ سے ورڈ سننے کے بعد وانگ ایبو فیورس ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے واپس جواب دینے کی؟ زین نے آج تک کبھی بھی کسی کو جواب نہیں دیا تھا، لیکن آج اس نے ہمت کر کے واپس جواب دیا، وہ بھی ایک کنگ کو۔ آج اس نے حد پار کر دی ہے۔ یہ وہ غصے میں آ کر کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ پھر وہ گارڈ سے کہتا ہے، اسے جا کر اس کے پیلس میں لاک کر دو، تب تک اسے اس ہی کے پیلس میں بند کر کے رکھو جب تک میں تم لوگوں کو جواب نہ دوں اس کو چھوڑنا ہے یا نہیں۔ ایبو یہ چلا چلا کر کہتا ہے۔ ایبو کے غصے کو دیکھ کر زین کوئن مدر کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے، لیکن پھر بھی گارڈز زین کو زبردستی پکڑ لیتے ہیں اور پھر زین چلا چلا کر کنگ کو کہتا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا ہارٹ لیس کنگ۔ زین کا جواب سننے کے بعد ایبو سماک کرتا ہے اور پھر اپنی مدر کی طرف واپس دیکھتا ہے۔ پھر وہ اپنا سر بو ڈاؤن کرتا ہے۔ پھر وہ اپنی مدر سے کہتا ہے، مدر میں نے اپنی ایمپریس کو پنش کر دیا ہے، اگلی بار وہ اس طرح کی کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا۔ میں ہوپ کرتا ہوں آپ اس کے ورڈز کو اپنے دل پہ نہیں لیں گے۔ ایبو کی باتیں سننے کے بعد کوئن مدر کچھ نہیں کہتی ہے، وہ بس زین کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایبو کی طرف واپس دیکھ کر کہتی ہے، فائن فائن، لیکن میں تمہیں ایک بات بولنا چاہتی ہوں، اگلی بار اگر میں نے کوئی بھی کمپلین تمہاری کنسورٹ کی سنی تو نیکسٹ ٹائم میں اسے لاک اپ نہیں کروں گی، اسے میں ایمپریس کو سونپ دوں گی۔ پھر جو کچھ بھی ایمپریس کو اس کے ساتھ کرنا ہوگا وہ خود ہی کرے گی۔ کوئن مدر جواب دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایبو اسمائل کرتا ہے اور پھر اپنے گارڈز کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایبو پھر سیدھے کنسورٹ کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ وہ اسے رہا کر دے۔ دوسری اور کا سین، گارڈز زین کو گھسیٹتے ہوئے اس کے پیلس لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے پیلس میں ہی اسے بند کر دیتے ہیں۔ زین کو بلیو ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس یوز لیس کنگ نے اسے بند کر دیا بنا دوبارہ سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ زین چلاتا ہے، مجھے جانے دو، ڈور کو اوپن کر دو، مجھے باہر جانا ہے۔ اس کی چیخیں پورے پیلس میں گونج رہی تھی، لیکن گارڈز دروازہ نہیں کھولتے ہیں۔ ننگ دروازے کے باہر کھڑا تھا، اسے بھی روک دیا گیا۔ کنگ کے گارڈز نے اسے بھی اندر نہیں جانے دیا۔ ننگ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے اندر جانے دیں، گارڈز پھر بھی اسے اجازت نہیں دیتے ہیں۔ پھر ننگ انہیں دھمکی دیتا ہے، اس کی جو ہائنس ہے وہ اس وقت پریگننٹ ہے، اگر اس سے یا اس کے بیبی کو کچھ بھی ہوا تو وہ ان دونوں کا سر کٹوا دے گا۔ وہ جو دونوں گارڈز تھے یہ بات سننے کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ پھر سوچنے لگے اگر ایمپریس کے ساتھ سچ میں کچھ ہو گیا تو وہ لوگ اور ان کی فیملی ٹربل میں آ جائیں گے۔ کنگ ان کی فیملی کو اور انہیں سب لوگوں کو مار ڈالے گا۔ ان میں سے ایک گارڈ نے ننگ کے لیے ڈور کھول دیا اور پھر ننگ کو اندر جانے دیا۔ جیسے ہی ننگ اندر چلا گیا تو دونوں گارڈ سے امیڈیٹلی ڈور کو کلوز کر دیا۔ ننگ پھر بھاگتے ہوئے زیو چین کے پاس چلا گیا اور پھر اس نے زیو چین سے کہا، ہائنس کیا آپ ٹھیک ہو؟ اگر آپ سب کو آج کا پارٹ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔